अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदर मुनीर चौधरी BMC लाइव के साथ। पहले यहाँ पर किसी महफिल में जाएं तो पाकिस्तान की सियासत डिस्कस होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं गुफ्तगू का मौजू था। आजकल जहाँ जाएं तो रियल स्टेट जो है वो डिस्कस होती है। अब सियासत पाकिस्तान की थोड़ी सी पीछे रह गई है। पहला जो सवाल उठता है कि जी रियल स्टेट का क्या बनेगा, ये सवाल मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा, और हम सब इसको अपना मौज़ू बहस बनाते हैं। तो मैंने आज रिक्वेस्ट की कि ये सवाल उससे क्यों ना किया जाए जिससे होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, शाहिद ख्वाजा एक जाना माना नाम रियल स्टेट की सिंबल कहूँ मिसागा में तो गलत नहीं होगा। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ख्वाजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा लगा, पकड़ लिया मैंने आप। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हर जगह जाए ना होगा रियल स्टेट का की बनेगा जी। अब क्या होगा, लोगों ने एक एक दो दो घर लिए हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर है वो घबराए हुए हैं। मॉर्गेज जो इंटरेस्ट रेट है वो वहाँ तक चला गया, सर से ऊपर चला गया। तो फिर शाहिद ख्वाजा अगर एक्सेसिबल हों तो उनसे क्यों ना पूछा जाए क्या बनेगा सर रियल स्टेट का। देखिए जी, सबसे पहले तो जो आई थिंक जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हमने लास्ट 2-3 सालों में कुछ वर्ड्स बड़े अच्छे सीखे हैं, और उन वर्डों के अंदर सबसे अच्छा जो वर्ड सीखा है घबराना नहीं है। सही, पॉपुलर सही है, घबराना नहीं है, क्योंकि कनाडा इज़ वन ऑफ द चार्मिंग कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब में। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये उस लेवल पे आते हैं जहाँ पे आज भी इमिग्रेशन ओपन है। ठीक है, सिर्फ इशू क्या है कि इस वक्त देखना ये है कि असल में इंडिकेटर्स क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट के रियल स्टेट मार्केट के इंडिकेटर्स ये हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मार्केट इस वक्त रिवॉल्व कर रही है। और नंबर 1 फैक्टर है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, नंबर 2 फैक्टर है इन्फ्लेशन, और नंबर 3 फैक्टर है आपका इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ये जितना कुछ भी हम इस वक्त मार्केट, रियल स्टेट मार्केट के अंदर देख रहे हैं, ये जितना फियर कह लें, इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से। हमारे हम जितने अरसे से इस कंट्री में आए हुए हैं, या हमने जितना भी टाइम तक, ये फर्स्ट टाइम एवर है कि 7 से 9 दफा इंटरेस्ट रेट राइज हुआ। राइट, अब इसके कुछ फायदे भी हुए और ज्यादा नुकसान भी हुए। ठीक है, आपने ये देखना है कि व्हाट स्कूल ऑफ थॉट यू बिलोंग फ्रॉम। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता था पिछले 10 साल से कि बस रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, घर जो है जब बस कोड़ियों के भाव बिकेंगे उनके लिए। वो कहते देखा, मैंने कहा था ना, घर की प्राइसें नीचे होना शुरू हो गई है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट तक कहता था कि यहाँ की मार्केट ऐसी है कि सप्लाई एंड डिमांड ऐसी है कि मार्केट नीचे नहीं होनी। वो भी गलत कहते थे, क्योंकि ये एक साइकिल है। रियल स्टेट एक साइकिल है, एक टाइम आता है, पीक होता है, फिर थोड़ा मीडियम आता है, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड पे उठता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट को लेके मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और ये ट्रेंड अभी तक की जो स्पेकुलेशन है या जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं, ये चीज आगे अभी 6 महीने से 12 महीने और ऐसी रहेगी। सही, जिसका मतलब है कि आपने इस मार्केट के अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हम 2 चीजें देख रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो कि 8-9% पहुंच गया था, जिसको ये लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, अब 6.3 पे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये इसको कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी रिकवरी में 2 पॉइंट से 3 पॉइंट जो रिकवर करने हैं, इट विल बी अनदर 6 to 11 मंथ्स और 12 मंथ्स। जिसका मतलब है कि जनवरी फरवरी 2024 तक ये मार्केट इस तरह चलेगी, और उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट वापस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक डेट बताइएगा, फिर उसके बाद सवालात हैं, कब ठीक होगी मार्केट। आप जो कहते हैं कब ठीक होगी, ठीक है, इस सवाल क्योंकि लोग यही सवाल करते हैं ना। जी, देखिए मार्केट अभी भी ठीक है। अच्छा, ठीक है, और जो लोगों का सवाल है, और उसी सवाल को मैं कहता हूं कि आप किस चीज को मार्केट का ठीक होना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जब मार्केट अपने पीक पे थी, यू वर सेलिंग हाई, यू वर बाइंग हाई। सही, ठीक है, एवरेज मिसिसागा के अंदर सेमी डिटैच जो घर था उस वक्त 1.5 मिलियन का आप बेच रहे थे, और 2.4 मिलियन या 2.3 मिलियन का डिटैच ले रहे थे। सही, राइट। आज की मार्केट में सेम सेमी डिटैच, यू सेल लो, यू बाय लो। सही, इस चीज में तो कोई फर्क नहीं आया।
ایگری کرتے ہیں ایسے ہی ایسے صحیح. فرق صرف یہ آ گیا کہ جو لوگ آج مارکیٹ میں آ رہے ہیں خریدنے کے لیے آج ان کو انٹرسٹ ریٹ 6.25 6.30 مل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی پہلے میری مورگیج اگر میں لیتا 1 سال پہلے تو میری مورگیج $3,000 ہونی تھی, آج میری مورگیج $5,500 ہے. صحیح. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں کی آلریڈی ایگزسٹنگ مورگیج تھی وہ کہتے ہیں یار ایوریج بندے کی مورگیج 2 سے 2,500 بڑھ گئی ہے, اور یہ بھی ریالٹی ہے, ایوریج اتنی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ یہ پریشان ہے کہ اور کتنی بڑھے گی اور پتہ نہیں مارکیٹ کریش تو نہیں کر جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, ری فائنینس کرا لیتے تھے, ویلیو اپ ڈاؤن ہو گیا, ری فائنینسنگ بھی مشکل ہو گئی ہے, بینک بھی تھوڑے ٹائٹ ہو گئے. لیکن اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ آج بھی انہی گراؤنڈز پہ چل رہی ہے, صرف افورڈیبلٹی ایشو ہے. صحیح. آپ سب سے ٹیکنیکل جو ایشو ہے جو میں لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں, 70% بینکس نے ابھی تک تو آپ کی مورگیج پیمنٹ بڑھائی نہیں ہے. دیر آر 2 or 3 بینکس جنہوں نے ہر ریٹ کے اوپر آپ کی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ مورگیج بڑھا دی. ابھی تک تو 70% بینکس نے آپ کا صرف امورٹائزیشن پیریڈ جو ہے نا اور بڑھا دی ہے. صحیح. رائٹ. اگر اصل میں وہ بڑھ جاتا, یہاں پہ تو ایک اسٹریٹ پہ 5 گھر لگے ہونے تھے, رائٹ, فیئر کی وجہ سے. تو رائٹ ناؤ اس آل کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کب تک اسٹیبلٹی اس سینس میں آئے گی کہ جہاں پہ لوگ کہیں گے انٹرسٹ ریٹ واپس آ گیا. تو وہ کب ہے کوئی چانس؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت جو ہے یہ صرف وقتی طور پہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وقتی طور پہ جیسے بتایا انہوں نے 10 سے 11 مہینے ایسے گزار دیے اور آگے 6 سے 11 مہینے اور ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوارٹر اور بڑھے, which might be March, may not be. ٹھیک ہے. کیوں اب وہ مارکیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائیں گے, تو اس کا مطلب ہے ابھی یہ اسی طرح اسٹیبل لے کے جائیں گے اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ واپس نیچے لانا شروع کر دیں گے. صحیح. اس کا نمبر 1 انڈیکیٹر کیا ہے؟ اگر آپ نے لاسٹ ویک سنا ہو کہ 2 بینکس نے فکس ریٹ 3 سال کی جو فکس ریٹ تھا وہ 1% کم کر دیا. صحیح. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کو آج کی ڈیٹ میں 3 سالوں کے لیے لاک کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں لاک کر رہے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ اسٹڈی دیکھنی پڑتی ہے اراؤنڈ میں چل کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ٹیمپریری تھنگ. اور زیادہ لوگ مجھ سے جب فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار شاید انٹرسٹ مورگیج بڑھ گئی 2,000 3,000 بڑھ گیا, میں کیسے افورڈ کروں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں سمپل سولوشن. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ادر سورس سے آپ ٹوٹل ٹائم لائن دیکھ لیں 18 months. صحیح. اس 18 months کے لیے اگر آپ کے گھر کی مورگیج لیٹس سے $2,000 بھی بڑھ گیا تو آپ $36,000 یا $40,000 لا کے آج ہی بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں. انویسٹمنٹ ہے. ہاں سمجھیں. ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور ڈالنے کے بعد جو آپ 3,000 کمفرٹیبل تھے اس کے ساتھ 2,000 بفر کرتے رہیں. صحیح ہے. آپ کا وہ جو سٹریس لیول ہے اس وقت جو اتنا اوپر گیا ہوا ہے روز سوچ کے پتہ نہیں مورگیج ریٹ کو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. یعنی وہ $36,000 یا $40,000 کی گیم ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر $40,000 ہے آپ کے پاس تو ذرا آرام کا. ہاں ایکسٹرا مطلب آپ کا فرض کریں یا پیدا کریں کہیں نہ کہیں سے اپنے سورس سے جو کریں. دیکھیں اس کی ایک اور اچھی چیز بتاتا ہوں. آپ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں, ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو اتنا کلوزلی واچ کرتے ہیں, اس کی متھ کے اندر بیٹھے ہوئے. سیکنڈ پازیٹیو سائڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. کہ لیٹس سے کہ آج جو انٹرسٹ ریٹ اوپر گیا ہے ہر بندے کی 2,000 سے 2,500 مورگیج اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ 16 months یا 14 months کو آپ ایڈوانس یہ سوچ کے چلیں گے ابھی ایسا رہے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو $25,000 چاہیے ایکسٹرا. اگر آپ آج گھر خرید رہے ہیں 20% ڈاؤن کرتے ہیں پلس کلوزنگ کاسٹ, آپ کو ایوریج گھر لینے کے لیے فرض کریں $2,00,000 چاہیے. صحیح. تو اب 2 کے بجائے آپ سوچیں گے مجھے 2,30 چاہیے. صحیح. پہلی سوچ کہ جی مجھے 2,30 ہو تو مجھے گھر لینا چاہیے ورنہ مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن اس 30,000 فالتو دینے سے آپ نے 2.5 لاکھ گھر بھی تو کم پرائز کا لے لیا. کم پرائز کا لیا. صحیح. یعنی کہ بیسٹ موقع ہے اس میں بائی کریں. یس اٹ از 100% a buying market. صحیح. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں آپ 55% یا 60% ان لوگوں کو مت دیکھیں جو مارکیٹ سے باہر جا رہے ہیں. آپ 30-35% ان لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت اندر آ رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جب پرائز ملٹیپل آفر لگی ہوتی ہے تو بھاگتے جاتے ہیں, لاکھ اوپر دے دو, 2 لاکھ اوپر دے دو, مورگیج بھی نکال دو, سب کچھ دے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے حوصلہ مل رہا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار نے 2 خرید لیے, اس نے دوست نے 3 خرید لیے, میں بھی خریدوں گا. اب آپ اس کیچ میں آ جاتے ہیں. صحیح. سو یو ہیو ٹو بی ویری وائزلی گو سلولی کہ اگر مارکیٹ کے ٹرینڈ کو آپ نے واچ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اگر ٹرینڈ اس وقت کیا ٹرینڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے, بیسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے انویسٹمنٹ پراپرٹیز لینی ہے, کوئی ایک آدھ گھر خریدنا ہے, کوئی اپنے لیے گھر کو سوئچ کرنا ہے, بیسٹ اپرچونٹی ہے. صحیح. اچھا سر, جو خالد صاحب جنہوں نے گھر بک کروائے ہیں ان کی اپریزل کے مسئلے آ رہے ہیں, وہ کہاں جائیں پھر؟ دیکھیں, آئی ڈیل دس سچویشن ایوری ڈے. ایوری ڈے وی گو تھرو دا سیم سینیریو کہ لوگ کال کر رہے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں اس کو بھی, اور میں جیسے آج کی میری آپ لوگوں نے آپ نے بلایا ہے, تھینک یو سو مچ. میں یہ اپنے پروگرام کے شروع میں کہنا بھول گیا کہ کینیڈا ون کا شکریہ کہ موقع دیا. تو ایز اے کمیونٹی یہ ہماری فیڈیوشری ڈیوٹی ہے کہ ہم آ کے انفارمیشن دیں اور لوگوں کو اویئر کریں. ایجوکیٹ تو خیر میں نہیں کہتا, کیونکہ ایجوکیشن از سم تھنگ نیکسٹ لیول. ٹھیک ہے, اویئرنیس بھی ایک وہ چیز ہے, اور اویئرنیس اور ڈسکلوجر دو ایسی چیزیں جو کینیڈا میں آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ بلڈر کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں 3 سچویشنز ہیں جو آج کل بلڈر کے ساتھ چل رہی ہیں. نمبر 1, آپ نے آج سے 6 مہینے پہلے, سال پہلے, 2 سال پہلے بک کیا تھا, اب کلوزنگ آ گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب جب آپ کلوزنگ آ گئی تو اب آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جنہوں نے 2 سال پہلے لیا تھا ان کو اپریزل کا کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے 2020 اور 2021 میں لیا تھا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کس کو ہے؟ جس نے 2022 دسمبر سے لے کے جون میں خریدا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور اب 8 مہینے سے 16 مہینے میں ان کی کلوزنگز آ گئی ہیں. وہ لوگ پھنس گئے ہیں کیونکہ وہ پیک مارکیٹ تھی. بلڈر نے ایک وقت میں 3 سے 5 لاکھ پرائز بڑھا دی تھی, اس کی کوئی ریزن نہیں تھی. اور جیسے میں نے بتایا لوگوں نے لائنوں میں لگ کے خریدے تھے. ٹھیک ہے, اب اپریزل کیا, انہوں نے 2.5 لاکھ ڈپازٹ دیا ہوا ہے اور اب ان کی اپریزل نہیں آتی تو کیا کریں. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 سچویشن میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس تو اپریزل اور ویلیو کا ایشو نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ کلوز کرنا چاہیے. کلوز کریں, کیونکہ انہوں نے ڈے 1 سوچا تھا کہ یار میں اتنے کا لے رہا ہوں اور یہ میں مورگیج افورڈ کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں اپنا بیچ کے اگلا لے رہا ہوں, تو کلوز کریں. کیونکہ آپ کو ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بلڈر کیونکہ آپ کو 80-90% کیسز میں نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, اس نے آپ کے پیچھے آنا ہی آنا ہے, وہ آپ سے وہ پیسے سارے لے لے گا. ٹھیک ہے, تو کلوز کر کے پھر بیچ لیں. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ پہ بیچ لیں. صحیح. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ پہ بھی بکتا ہے. آخری آپشن رہ جاتی ہے جو آپ پوچھیں, جو سب سے مشکل آپشن ہے کہ جن کے اپریزل نہیں آ رہی. دیکھیں, اگر تو آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس سے اگر آپ کی ایوری ڈے لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو کیا کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, نمبر 1 بلڈر سے اسائنمنٹ کی آپشن پوچھیں لائر کے تھرو. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو بولیں کہ جی میں مارکیٹ میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگ کر رہے ہیں ایسا. کئی لوگوں نے اگر ڈپازٹ دیے تھے, اب ان کے بیچنے کے بعد آدھے پیسے ریکور ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں چلو یار ہمیں آدھے بھی ریکور ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم نے ڈیفالٹ تو نہیں کیا. تو دیر آر آپشنز. ٹھیک ہے, اور سب سے آخری چیز رہ جاتی ہے کہ جی اب اپریزل میں اتنا فرق آیا ہوا ہے کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتے. پیسے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو یو نیڈ اے گڈ لائر. صحیح ہے, تاکہ وہ بلڈر پیچھے نہ آئے. ایگزیکٹلی, تو وہ آپ کو بلڈر کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں نیگوشیٹ کرا لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈیفالٹ کرنے سے پہلے لائر کو لیں 3 مہینے پہلے کم از کم, اور وہ پھر دوسرے لائر سے ان کے جی ہم نہیں دے سکتے. بلڈر کے لائر کے ساتھ بات شروع کر دے, بھائی یہ سچویشن ہے. ایٹ لیسٹ وہ اس کو ریٹرن آپشن تو دے گا نا کہ بھائی اگر ویلیو نہیں آ رہی ہے, میرے کلائنٹ کی فائنینشیل سچویشن چینج ہو گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ پہ افورڈ نہیں کر پائے گا, وہ اس میں جا کے جو بینک کرپسی کرے گا, تم پہلے ہی بتاؤ کیا کرنا ہے. تو دیر آر سم لائرز جو آپ کے لیے بڑا ڈیلیجنٹلی نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور بلڈر بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بلڈر نے بھی جا کے ان کو بیچنا ہے, اور 2 سال جو کورٹ میں آپ کے پیچھے بھاگے گا اور $1.5 لاکھ آپ کے کیس پہ خرچ کرے گا, وہ بہتر آج ہی آپ کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لے. پیسے کم کر سکتا ہے. دیکھیں کئی سچویشن میں ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے میں جو ڈپازٹ ہے وہ واپس نہیں کر رہا, لیکن میں پیچھے میں نہیں آ رہا آپ کے. دیکھیں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے بلڈر کے ساتھ خود نہیں, لائر کے ذریعے, کیونکہ لائر ایسی چیز ہے وہ ہر چیز کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ کہے گا میں پیچھے نہیں آؤں گا تو آج میوچل ریلیز سائن کرو. میوچل ریلیز کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیچھے کوئی نہیں آ رہا, کسی پارٹی کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اور سم ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور وہ ڈفرنس آف پیسہ لا سکتے ہیں تو آپ کر لو. صحیح. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا تھوڑی ہے کہ یہ مارکیٹ ایسی رہنی ہے.
اگر میں آپ ناظرین سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج یہ پتا چلے کہ یہ گھر واپس 3-3 لاکھ اوپر ہو جانے ہیں تو کیا پھر آپ ڈیفالٹ کریں گے؟ وہ ادھر ادھر سے کریں گے. صحیح. تو یو ہیو ٹو تھنک, کیونکہ دیکھیں امیگریشن اسی طرح کھلی ہے, ٹھیک ہے, اپرچونٹی آج بھی یہاں پہ لوگ پیسوں پہ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس مارکیٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 1-1, 2-2, 3-3 گھر آج کل خرید رہے ہیں. اچھا صحیح. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ کہتے ہیں مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا صرف کیا ہے کہ ان ایک نیش گروپ ہے جس نے اس ٹائم میں بائی کیا جب مارکیٹ کی ایک ویلیو سے 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ ایک دم اوپر چلا گیا. اب وہ ایبزارب نہیں ہو رہا, لیکن ایونچولی وہ پرائس واپس آ جانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا پیشنس سے تھوڑا اس کے ساتھ چلنا ہے کہ یار وائزلی چلنا ہے. بلڈر پرائس تو کم کر نہیں رہا. دیکھیں اگر بلڈر پرائس کیوں نہیں کم کر رہا کہ مٹیریل کاسٹ ہائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر مٹیریل کاسٹ ہی ہائی ہو گئی ہے وہ کیسے اس کو افورڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اب جو بندہ کہتا ہے مجھے برانڈ نیو گھر لینا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے تو برانڈ نیو لینا ہے, تو پھر برانڈ نیو کی یہ کاسٹ ہے, آپ خود بھی بنانے جاؤ گے وہی کاسٹ ہے. صحیح. تو اس لیے اس وقت آپ دیکھیں 65% بلڈر پروجیکٹ ہی نہیں ریلیز کر رہا. صحیح ہے, صحیح. کیونکہ وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے ری سیل کے اندر 6 مہینے پرانا گھر جو ہے وہی ماڈل, اگر آپ نے دیکھا ہو, اگر ابھی نیبرہڈ کے اندر میٹمی بلڈر نے جو ماڈلز اس نے لاسٹ ایئر سنگل کار گراج 1.9 ملین کے بیچے تھے, آج کی ڈیٹ میں وہ 1.5 1.6 کے بیچ رہے ہیں. 4-5 لاکھ کم کر دیا. تو بلڈر نے کام کیا نا. کیوں کام کیا؟ کیونکہ وہ رکھنے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا میں بنا کے بیچ ہی جاؤں. کچھ بلڈر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چھوٹی لینڈز ہیں, رکھ لو, ہولڈ کرتے ہیں مارکیٹ, جب مارکیٹ ٹھیک ہوگی تب بیچ لیں گے, ہمیں کنسٹرکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ٹرانزیکشن ڈفرنٹ ہے. ایک اوپینین ہر ٹرانزیکشن کے لیے نہیں ہو سکتی. صحیح. جب تک آپ کو اس کا A to Z آپ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے نا, آپ اس وقت تک اس کو مشورہ نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے, سو اٹ گوز street to street, location to location, city to city, price to price, builder to builder. There are so many elements. سر آپ نے وہ لفظ بول دیا مشورہ, تو یہ جو مسٹر مشورے کمیونٹی میں ہوتے ہیں جو خراب کر دیتے ہیں لوگوں کو, صحیح کسی بھی فیلڈ میں آپ نے پروفیشنل سے بات کرنی ہے, آنیسٹ لوگوں سے بات کرنی ہے, اور آنیسٹی جو ہے وہ اس کا تو ایک عام سا ایک پیمانہ ہے یار, 4 لوگوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ شاہد خواجہ کیا چیز ہیں یا مسٹر ABC کیا کر رہا ہے اس شہر میں. تو وہ آپ کی آنیسٹی یا ڈس آنیسٹی چھپی نہیں رہتی. میں تو نہیں سمجھتا, لوگوں کو نالج ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. تو جو مسٹر مشورے ہیں ان کی بات جو ہے وہ لوگوں پہ زیادہ اثر کیوں کرتی ہے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں؟ جی میں نے گھر لے لیا, میں نے بیچ دیا. ایک ایسا جو پارٹ ٹائم لوگ بھی ہیں یہاں پہ اس پروفیشن میں, ان کے پاس چلے گئے, ڈس آنیسٹ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ, اور پھر بعد میں روتے ہیں ساری زندگی. اس کو لوگ جو ابھی دیکھنے والے, کیونکہ ہر شخص آپ کے پاس نہیں آئے گا, ہر شخص میرے پاس نہیں آئے گا, اور بیٹھے ہیں لوگ پروفیشنلز ہیں اس شہر میں, آنیسٹ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. کیسے دیکھیں کہ یار یہ میں نے ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کرنی, میں کس کے پاس جاؤں؟ دیکھیں آئی تھنک میرا سب سے بڑا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر پارٹ ٹائم ہو, فل ٹائم ہو, نیا ہو, پرانا ہو, کوئی بہت بڑا نام ہو, کچھ بھی, یہ سب ہاں سب یہ دیکھیں بیسٹ چیز ہے. اس کا میں بیسٹ اوپینین دیتا ہوں, آئی تھنک وچ ول میک 100% سینس. میں جب بھی بات کر رہا ہوتا ہوں یا میں نے جب بھی آپ کے ساتھ کبھی مشورہ کیا ہے, کوئی بات کی, تو مشورہ جو لفظ ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے آپ کس سے کرو گے؟ پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس ڈاکٹر کے بعد کام آپ نے اسی ڈاکٹر سے کرانا ہوتا ہے, لیکن آپ 2 اور ہائی سرجن کو یا ان کو جا کے ملتے ہیں, ان سے بھی اوپینین پوچھتے ہیں, وہ بھی پروفیشنل ہے, وہی پروفیشنل ہے. ہاں صحیح ہے. آپ ان سب 3 کو ملا کے کراس چیک کرتے ہیں. صحیح. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بے شک آپ نے اپنے دوست کو, اپنے ابو کو, اپنے انکل ریئلٹر کو, اپنی فیملی کے ریئلٹر کو اپنے oblige کرنا ضرور کریں, کیونکہ اللہ رازق ہے, سب کا رزق ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, لیکن آپ ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے 1 سے 3 لوگ جو اس مارکیٹ میں پروفیشنلز ہیں ان سے مشورہ ضرور کر لیں. بزنس بے شک نہ کریں. آپ نے یہ جو اکثر بورڈ لگے دیکھیں, فری ہوم ویلویشن, صحیح, ٹھیک ہے, یا فری کنسلٹیشن, ہاں تو کر لیں. وہ فری جو لکھا تو کیا لے لیں. صحیح. ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو آئیڈیا ہوگا یار
اے کیا کہہ رہا ہے, بی کیا کہہ رہا ہے, سی کیا کہہ رہا ہے, اب میری مرضی ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں. صحیح. کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور سیم چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ملتے بھی ہیں, آپ کسی محفل میں جاتے ہیں, مشورے لوگوں کے سب میں بھی سنتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اکثر سن رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں ویری گڈ, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر میں نے بائی کرنا ہے اور سیل کرنا ہے تو پھر میں خالی ان کو نہیں سنوں, کیونکہ بہت سیریس ایشو ہے یہ, بہت ایک عام ایشو نہیں ہے. اب آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور آپ ایک ایسے بندے سے مشورہ کر رہے ہیں جو آنیسٹی سے مشورہ نہیں دے رہا آپ کو. کہ ایسے لوگ ہیں سر, چونکہ ابھی جو معاملہ ایسا ہے کہ اچھی بات ہے, ہر شخص ہر پروفیشن میں آ سکتا ہے, لیکن ہر پروفیشن کی اپنی ایتھکس ہوتی ہیں. وہ ایتھکس پہ لوگ عمل جب نہیں کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ نان پروفیشنل ہے. لائسنس بھی ہو, وہ کام بھی کر رہا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ پروفیشنل اس نے ڈیسیژن نہیں کیا یا پروفیشنل ایڈوائس نہیں کر رہا. تو بائنگ اور سیلنگ میں بائرز کے لیے بھی کیا کہیں گے, یار بائر کو یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بائر کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ارادہ تو کریں نا کہ بائی کرنا چاہیے. دیکھیں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, اچھا اسپیشلی میں آج کا ٹرینڈ بتاتا ہوں, بہت سارے بائرز ہیں, ابھی مارکیٹ اور نیچے جائے گی. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے, پہلا ٹرینڈ ہے بہت نیچے, ابھی اور نیچے جانی ہے, دیکھنا 1-2 لاکھ اور کم ہو جائے گا. حالانکہ مارکیٹ کی ریالٹی کیا ہے, وہی ریئلٹر والی بات کہ لاسٹ جو 2 انٹرسٹ ریٹس ہائیک اوپر ہوئی ہیں اس میں مارکیٹ میں پرائس چینج نہیں ہوئی. کیونکہ اب جو یہاں پہ جی ٹی اے کے اندر جو پرائسز چل رہی ہیں, جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ ٹیکنیکلی طور پہ 2021 کی پرائسیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا بھی ہے, مارکیٹ کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس سے نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ہم نے 2-2.5 لاکھ کریکشن ہو گیا, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اور وہی جو انفلیٹڈ پرائس تھی, جو اگر 3 مہینوں کی آپ دیکھیں 2022 میں جنوری سے لے کے مارچ, یہ 3 مہینے ایسے تھے کہ جس میں آلموسٹ 20% پرائس بڑھ گئی, وہ واپس آ گئی. اس کے بعد جو 10% یا 4% اور انفلیٹڈ رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا. اب کیا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ فیکٹر دیکھیں, امیگریشن نہیں کم ہو رہی, لوگ ابھی آپ دیکھیں یہ تو اور ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے. اگر لاسٹ 12 مہینوں میں لوگوں نے گھر نہیں خریدے, 40% 50% لوگ رینٹ پہ چلے گئے, اب تو انہوں نے بھی گھر خریدنے. صحیح, تو جب بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو جب مارکیٹ نے واپس آنا ہے, اس نے تو ڈبل کر کے آپ کو امپیکٹ دینا ہے. آپ پھر کہیں گے یار اوہ بوٹ پھر مس ہوگی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یس, ہر دفعہ ایشو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں کیا ہوا تھا, اسٹریس ٹیسٹ آیا تھا نمبر 1. بالکل ٹھیک ہے, اور فارنر کا ہم نے کہا تھا جی یہ کر دیں گے. ابھی کچھ نہیں تھا, نیوز تھی, 2-2.5 سال مارکیٹ کو ریکور کرنے میں لگ گئے تھے. لیکن جب ریکور ہوئی تو اتنی سپیڈ سے واپس اوپر گئی, اور اس کے بعد میں بڑھنا شروع ہو گئی. صحیح, کیونکہ مارکیٹ کے اندر آج بھی یہ ایشو ہے, سپلائی کم ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے لیے کینیڈا ایک سیف ہیون ہے. لوگ آتے ہیں, پیسہ سیکیور ہے, ان کو یہ ایشو نہیں ہے کوئی میرا گھر کھا جائے گا, یا کوئی میرے ساتھ یہ کر دے گا, یا میری پراپرٹی میں کوئی اور بیٹھا ہوگا. تو اس لیے لوگوں کے لیے بیٹر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیلر ہیں اور اگر آپ کو اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بیچنے کی, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مت بیچیں. کیونکہ سیلر پریشان بیٹھا ہے. دیکھیں کیوں پریشان, آپ خود سب سے بڑی چیز آپ بتائیں, سیلر کے لیے سب سے گڈ نیوز کیا ہے کہ اگر مورگیج اوپر گئی ہے تو رینٹ بھی اوپر چلا گیا نا. جو رینٹ پہلے 2500 تھا, آج وہ 3500 ہے یا 3800 ہے. آپ کو اگر 3 لاکھ فرض کرے, آپ کا $2000 اس پہ بڑھ گیا, ٹیکنیکلی طور پہ اگر آپ کی $2000 مورگیج بڑھ گئی ہے, تو آپ کا دوسری اینڈ پہ $1500 تو رینٹ بھی بڑھ گیا نا. صحیح, رینٹ بھی ڈال دیں. میں سب سے پہلے لوگوں سے کوشچن پوچھتا ہوں جب بھی کسی گھر ویلیویشن پہ بھی جاتا ہوں, پرپس بتائیں. صحیح, پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم لوگ پوری بات بتاتے ہیں, سم ٹائم نہیں بتاتے, سم ٹائم آدھی بتاتے ہیں. میں اگر آدھی سے بھی سمجھ جاؤں نا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, تو میں ان کو بول دیتا ہوں یو ڈونٹ نیڈ ٹو سیل. صحیح, ٹھیک ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو, اگر آپ اس چیز سے گھبرائے ہوئے تو مت گھبرائیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ کے یہ جمپس ہیں, اگر آپ کے پاس ایکسٹرا تھوڑے پیسے ہیں 10-20-30 ہزار, وہ آپ اکاؤنٹ میں ڈالیں اور الحمدللہ افورڈ کریں. ٹھیک ہے, میرے پاس روز کی نا واللہ 5 to 9 صرف یہ کالز آتی, اور میرے اپنے کلائنٹس بھی, پاس کلائنٹ بھی, کہ شاید اب کیا کریں, اب کیا ہوگا. میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ جو سنوزر ہے نا کہ جی پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات ہے گھر, کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, ہمارا یہ ایمان ہے کہ گھر ہونا چاہیے, ہمارے پاس گھر ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کی چھت ہے. تو ہم ریسیشن پروف نیشن ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ریسیشن نہیں مارتا,
ہمیں اپنے لوگ مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے بولا نا کہ کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوگا کہ مارکیٹ تھلے جان لگی ہے جی تسی بیچ دو, آپ گھبرا جائیں گے بھائی پتہ نہیں کتنی جانے لگی ہے, تو بیچ واچ کے بعد میں پتہ چلے گا 2 سال بعد 3 لاکھ اور اوپر بڑھ گیا تھا, وہ کوسے گا یار اس نے مجھے مشورہ دیا تھا. تو نہیں, اکثر لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں یار جو ریئلٹر حضرات ہیں وہ اپنے 10-15 ہزار ڈالر کے چکر میں ستیہ ناس کر دیتے ہیں. دیکھیں ہر بزنس میں ایسا ہے, اچھے اور برے سب. میں یہ نہیں کہتا کہ ریئلٹر ایسا کرتے ہیں, سم ٹائم آنیسٹلی سم ٹائم کلائنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں بھگا کے, ٹھیک ہے, حقیقت میں بھگا کے جا کے گھر کسی اور سے خرید لیں گے, اوپن ہاؤس سے لے لیں گے, اوپن ہاؤس سے لے لیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت ریئلٹر کہتا ہے بس میرا بس نہیں چلتا, میں خودکشی کر لوں. رائٹ, ایسی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, ریئلٹر کیوں ضروری ہے؟ جب لوگ اوپن مارکیٹ ہے, پرائسز کم ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو پھر ریئلٹر کے پاس کیوں جائیں, ڈائریکٹلی لوگ خرید لیں. دیکھیں جو یہاں کا معاشرہ ہے, آپ کو ہر معاشرے میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کا سسٹم کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے, سسٹم کیا ہے یہاں پہ, اور اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں تو ریئلٹر بہت ضروری ہے. صرف ضروری نہیں ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ میں ریئلٹر ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب آپ, اور یہ میرے ساتھ تو کئی 100 دفعہ ہوا ہے کہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا تب وہ آتے ہیں میرے پاس کہ یار ہمارے ریئلٹر نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے سیلر نے یہ کر دیا, بائر نے یہ کر دیا. تو میں کہتا ہوں اب پھنسنے کے بعد کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ریئلٹر کیا ہے, فرض کریں مثال کے طور پہ دے تو ایک ڈاکٹر ہے, اس نے اس چیز میں ڈگری لی ہوئی ہے, وہ اس چیز کے اندر روز پریکٹس کرتا ہے. کیا ایک اس بندے کی اور ایک بندہ جو گھر میں بیٹھ کے خود ہی مشورے دے رہا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ ریئلٹر کے ساتھ جب آپ سائن کرتے ہیں تو بائی لا ہی از آبلیگیٹڈ. یہاں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں سائن کیا ہوا جی. صحیح. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے غلط چیز لے لی, فرض کریں ان کے ساتھ ٹرانزیکشن میں کچھ بھی غلط ہو گیا, جس کا وہ بلیم ریئلٹر کو دیں, کسی ایکس وائی زی کو دیں, سیلر کو دیں, ان کے پاس پروف ہی نہیں ہے کہ ان کو ریپرزینٹ کون کر رہا تھا, کس کو بلیم کریں گے؟ ریئلٹر تو کہہ دے گا جی میرا آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے پیپر میں, ہاں آپ نے مجھے کہا تھا جی گھر دکھاؤ, میں دکھاتا رہا. اب آپ جب ان ٹیکنیکل گراؤنڈ میں جاتے ہیں نا نیکسٹ لیول پہ, تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں اپنے کوئی 15,000 بچانے کی کوشش کر رہا تھا. بے شک وہ میں نے اوپن ہاؤس میں جا کے اس کو بولا کہ تو مجھے کمیشن دے دے, میں تیرے سے گھر خرید لیتا ہوں. بعد میں پتہ چلا وہ تو سیلر کا وفادار تھا. صحیح ہے, اس کو مجھے تو یہ باتیں اس نے تو مجھے یہ چیزیں بتانی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس نے مجھے باتیں اچھی کر کے مجھے لے لیا, اب میں پھنس گیا ہوں, گھر میں اتنے کام نکل ہے, اس کا ہے ہی نہیں, اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں, اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. اب آپ نے, اور بائی لا ڈیوٹی نہیں ہے, بائی لا اس کی ڈیوٹی ہے, وہ آپ کو صرف ٹرانسپیرنسی دے گا, اندر کی کوئی بات نہیں بتائے گا. یہ تو آپ کا ریئلٹر بتائے گا بھائی اتنے کا لینا ہے, اتنے کا نہیں لینا, اس کی بیس یہ چیزیں. ٹھیک ہے, بہت ساری اتنی لیگل اس کے اندر چیزیں ہیں نا, جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کبھی بھی ریئلٹر کے بغیر گھر نہیں خریدنا چاہیے. لیکن اکثر جب آپ گھر کسی کو لے کر دیتے ہیں تو وہ ایک اماؤنٹ ہے 2-2.5% کمیشن جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہمارا ریئلٹر ہے اس نے کیا کیا ہے, 2.5% لے گیا. بالکل دکھی پوائنٹ ہے. نہیں, چونکہ بیٹھے ہوئے نا کمیونٹی کو اویئرنیس جو ہم کہتے ہیں کہ یار اویئر کریں لوگوں کو, تو وہ جو 2.5% پہ 2% پہ نظر ہے کلائنٹ کی, اس کا کیا جواب ہوتا ہے کہ یار وہ آپ نے تو کیا کیا, آپ نے سائن کر دیے, دیکھیں آپ نے جا کے یہ میں کسی سے بھی کروا لیتا, اور لوگ تو ایسے ہیں جو آدھے پیسے مجھے واپس دے رہے ہیں, اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہم $2,000 لیں گے, باقی سارے آپ کے ہیں واپس. تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آئی تھنک میں آپ کے اس پروگرام کے فورم سے اور آپ کے توسط سے یہ چیز ہر بائر اور سیلر اور جو بھی لوگ مارکیٹ کے اندر ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اسپیشلی ریئلٹرز کمیونٹی, میرے اپنے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, میرے اپنے لوگ ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آؤ, آپ اپنے ریئلٹر کے پاس جاؤ, اپنے جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ کی بات کا میرے پاس جو سب سے اچھا جواب ہے وہ یہ, دیکھیں یہ 2% ہو, یہ 1% ہو, یہ 2.5% ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. کوئی بھی بندہ آپ کو اپنے پلے سے, آپ اس کی بریڈ پیس کاٹ کر نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اتنی بڑی ٹرانزیکشن میں ہوتے ہیں, آپ نے اس کے پیسوں پہ نظر نہیں رکھنی ہوتی. کیوں؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ یار وہ بھی ایک ایکس ریئلٹر ہے, ایک وائی ریئلٹر ہے, ٹھیک ہے,
वायर रियल्टर सुबह दोपहर शाम मेहनत करता है अपने क्लाइंट के ऊपर, सच बोलता है, अच्छे अच्छे घर ढूंढ के लाता है, और सबसे बड़ी बात है जब वो देखता है कि यार ये घर इसके लिए अच्छा नहीं है तो वो उसको बोलता है कि मत लो, ऐसे ही, ठीक है, वो आपके साथ वफादार होता है, ठीक है, वो कहता है ये मत लेना, क्योंकि उसको पता होता है आप उसी से लोगे, तो वो आपको रोक देता है कि मत लो, आगे कुछ और अच्छा देखते हैं। एक वायर रियल्टर है जिसको पता है कि इसने मेरे से नहीं खरीदना, सबसे पहले तो इसको कोई डिस्काउंट ऑफर कर दो, सही, ठीक है, सही। वो कहेगा जी मेरा 50% कमीशन माना आप ले ले, हम इसको कहते हैं बाइंग द बिजनेस टेक्निक्स, वो बिजनेस बाय कर रहा है आपसे, ठीक है, क्योंकि वो अभी 2000 भी नहीं बना रहा, वो कहता है चलो यार 10 नहीं आएगा 5 ही आ जाएगा, 5 इनको दे देते हैं 5 रख लो, लेकिन उसने वो स्किल और कैलिबर तक गया ही नहीं। समटाइम ये होता है कि इनोसेंट में उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने आपको फंसा दिया, ठीक है, और समटाइम उसको पता होता है, वो कहता है यार मैं इसका वफादार क्यों, इसने तो अपने किसी जानने वाले से लेना था, ये तो मैं तोड़ के मैंने ले लिया, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन दिस। बॉटम लाइन ये है कि देखिए जो भी बंदा कमीशन की बात करता है, हम ये कहते हैं कि इतनी अच्छी, इतनी प्रोफेशनल और इतनी प्रॉम्प्ट सर्विस और ऐसी ऐसी आपकी, क्योंकि यू आर नॉट हियर टू गिव मनी, यू आर हियर टू गिव द सर्विस, ठीक है। सर्विस का मतलब है आपकी एक्सपर्टीज ऑन नेगोशिएशन, आपकी एक्सपर्टीज स्ट्रेटजीज ऑन सेलिंग, आपकी एक्सपर्टीज ऑन टॉकिंग, कि आप किस तरह उस चीज को लेके चलते हैं स्टार्ट टू एंड। अगर मैंने फर्ज करें कोई बंदा घर बेच रहा है, मैंने उसको 10,000 डिस्काउंट दे भी दिया और प्राइस में मैंने उसको 80,000 का नुकसान करा दिया, वो इंजेक्शन ले लेगा ना, ठीक है, ले लेगा, लेकिन बाद में क्या कहेगा, यार देखो मेरे नेबर ने 80,000 महंगा बेचा और मेरे रियल्टर ने मुझे डिस्काउंट 10,000 दे दिया था, लेकिन घर मेरा 60,000 सस्ता बेच दिया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दूसरा ये भी मैंने देखा है कि जब आप किसी के साथ अच्छे काम करते हैं और सर्विस देते हैं, सम टाइम लोग मजबूर हो जाते हैं, वो मांगना भी चाहे तो नहीं मांगते, वो कहते हैं नहीं यार, हर फोन उठाता है, हर काम की बात बताता है, पेपरों की तरफ भागता है, वो जो इसके काम नहीं भी है ना, ये मुझे सर्विस दे रहा है, तो सम टाइम वो लोग कहते हैं नहीं देना, ठीक है, वो कहते हैं छोड़ो यार नहीं मांगते। सम टाइम लोग होते हैं कहते मांगते हैं, फिर हमें उनको वाकई समझाना पड़ता है, वाकई कई 100 दफा होता है, मैं कहता हूँ देखिए ये जो आप मांग रहे हैं ना मैं दे दूंगा, लेकिन वल्लाह मैं झूठ बोलना नहीं चाहता और मैं झूठ बोलूंगा नहीं अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास सच में क्या ऑप्शन है, क्यों अगर आप मेरा कमीशन लेंगे मेरी अंदर से मोटिवेशन ही खत्म होगी, देखिए ना, अगर मेरी मोटिवेशन ही खत्म कर दिया आपने, अब मेरा काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपने मेरा आधा 50% कमीशन आपने ले लिया, ठीक है। अब वो बेचारा क्या काम करेगा, खर्चे निकालने के बाद, बिल देने के बाद, टैक्स देने के बाद, अगर वो सोचे यार मुझे तो 5,000 आना है, ठीक है, उसकी सारी उसमें से वो एनर्जी खत्म होगी, ठीक है। आपका काम क्या है कि उसको कहना है, आप उसको इस तरह वर्क करते हैं, यार मुझे ये प्राइस ला के दो या ये प्राइस का बेच के दो, तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। खुश मीन्स कि जो तुम्हें कमीशन देगा तुम्हारा पूरा है, अगर नहीं करोगे तो फिर तुमने मुझे डिस्काउंट देना है, समझ आती है बात, ठीक है, कि बंदा को काम करने का कोई इंसेंटिव दो, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसकी रोटी काट दो। बट अगेन सेम थिंग, सिचुएशन टू सिचुएशन, सम टाइम एजेंट्स ज्यादा कर जाते हैं, सही ऐसा भी होता है, ठीक है, सम टाइम एजेंट्स ज्यादा, सम टाइम क्लाइंट ज्यादा कर जाते हैं, लेकिन ये है कि ओपन मार्केट है, आपने बोला इट्स अ वेरी ओपन कंपटीशन मार्केट, लेकिन बाकी कम्युनिटीज में 70% कम्युनिटीज देता हूँ कभी वो इस तरफ नहीं आते, सही, कभी कमीशन की बात नहीं करते, वो कहते हैं हमसे कमीशन की बात मत कीजिएगा, ठीक है, इसकी प्राइस की बात करें। सही सही, बेहतरीन। बल्कि छोटे शहरों में जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो लिस्टिंग भी बड़ी भारी प्राइस पे करते हैं, भारी प्राइस से। देखिए यहाँ पे जैसे टोरंटो के अंदर, GTA के अंदर एवरेज हमारी अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, साउथ एशियन कम्युनिटी को छोड़ के 5% नॉर्मल है। अब बल्कि मैं किसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे अच्छे जो एजेंट्स हैं, जो वाकई नामवर एजेंट्स हैं, 6-6, 7-7% ले रहे होते हैं टोटल कमीशन, उसमें से कोऑपरेटिंग एजेंट को 2.5% दे रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई हमने काम करना है, ठीक है, खाली मतलब आपने MLS पे तो नहीं लगाना। और सेकंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हमेशा जब भी किसी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ तो मैं सेलर से पूछता हूँ, अच्छा बताएं आप, सेलर पूछता है कि जी आप क्या करेंगे, तो मैं पहले तो 2 वही बातें बताता हूँ, ओपन हाउस कर लूंगा, ठीक है, MLS कर लूंगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं अब मैं क्या करूं, ठीक है, सही है। तो आपके पास अगर वो टूल्स, वो सर्विसेज, वो सिस्टम्स, वो मार्केटिंग, वो एक्सपोजर है, तो आप बोलेंगे ना ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये मेरा इस पे भी खर्चा है, इस पे भी खर्चा है, इस पे भी खर्चा है, आपको चाहिए तो ये खर्चा ले लो, नहीं चाहिए तो ये सारे काट के आपको जो चाहिए मैं वो दे देता हूँ, सही है, ठीक है। सो हमारा क्या होता है, हम कहते हैं ये भी चाहिए, अच्छा भी हो, पैसे भी नहीं देने, सस्ता भी हो, ठीक है, और टॉपेस्ट भी चाहिए, विच इज गुड, और दैट्स वेयर आवर सर्विस कम्स। सही है जी, हमें
اور اللہ ہے ہم اپنی کمیونٹی میں کام کرتے ہیں کیونکہ ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑی بیوٹی کیا ہے, یس سم ٹائم کمیشن ڈسکاؤنٹڈ جیسے لسٹنگ کا ہوتا بھی ہے, لیکن ریفرل چلتا رہتا ہے. ایک بیچتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میرے دوست نے بیچنا ہے, یہ میرے بھائی نے بیچنا ہے, تم اس کو بھی لے لو. تو اس وجہ سے وہ بزنس لیس پروفٹ مور ٹرن اوور. صحیح. انویسٹر کو کیا کہیں گے انویسٹر کو یہ آج کے دور آج کے دور اٹ از اے انویسٹرز مارکیٹ. ٹھیک ہے, اس سے گولڈن موقع آپ کو کہاں ملے گا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا کہ لائک جس حساب سے پرائسز اوپر چلی گئی تھی, آپ خود سوچے, مجھے آپ کا نہیں پتا, مجھے پبلک کا نہیں پتا, لیکن واقعی میرے جیسا بندہ بھی لاسٹ ایئر جب مارکیٹ اتنی ایک دم اوپر گئی تو میں نے کہا یار واٹ از دس, مطلب گھر لینا ہی افورڈیبل نہیں رہا, مطلب نایاب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایسی مارکیٹ ہمیں نہیں چاہیے. تو میرا خیال ہے اٹس اے گڈ اپرچونٹی مارکیٹ فار دا انویسٹرز, اٹس اے گڈ اپرچونٹی مارکیٹ فار دا سیکنڈ ٹائم فرسٹ ٹائم ہوم بائرز, اٹس اے گڈ مارکیٹ فار آل دا پیپل ہو وانٹ ٹو سیل اینڈ سوئچ ٹو نیکسٹ ہوم. دا اونلی پرسن از ناٹ گڈ, صرف ایک گروپ ہے جو اس کے اندر تھوڑا سا فٹ نہیں ہے, وہ بھی بعد میں فٹ ہو جائے گا, وہ ہے جس نے لاسٹ ایئر جنوری سے لے کے مارچ اپریل میں خریدا, صحیح, بیچے بغیر. وہ تھوڑا سا کیونکہ اب اس کی پرائس جو سے لیا وہ اوور پرائس ہو گیا, اور اب اس کو سال ڈیڑھ سال مارکیٹ کو اپنے اس میں چاہیے, صبر چاہیے. شاہد خواجہ بروکریج, لوگ اگر آپ کو جوائن کرنا چاہیں, لیکن آپ کا اپنا نام ہے, آپ کچھ بتانا چاہیں اپنی بروکریج کے حوالے سے, اور جو ریئلٹر سن رہے ہیں اگر وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو کیا وہ دماغ میں دل میں کیا لے کر آئیں؟ دیکھیے کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. ہر انسان کے اندر اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور ہماری کمیونٹی میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک فیوریٹ ایک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر آپ وہ مجھے جوائن کریں یا کسی اور کمپنی کو جوائن کریں. مین چیز یہ ہے کہ آج بھی مارکیٹ کے اندر اتنے ریئلٹرز ہونے کے باوجود بھی, ٹھیک ہے, ابھی بھی بہت روم ہے, نمبر 1. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مارکیٹ میں آ کے محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور محنت کیے بغیر واقعی یہ بزنس بہت محنت طلب ہے, بہت آنیسٹی والا بزنس ہے, ٹرانسپیرنسی والا بزنس ہے, اور ڈائی ہارڈ بزنس ہے, بٹ سکسیس از دیئر. ٹھیک ہے, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی بھی بہت آپ لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں وہ تھوڑے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس میں آ گیا ہوں, اب مجھے اس میں لرن کرنا ہے, مجھے کنسسٹنسی لانی ہے, مجھے اپنے اندر کوئی امپروومنٹ لانی ہے. جو میں آج ہوں, اگر میں آج سے 5 سال پہلے بھی اپنے کو دیکھتا ہوں تو واقعی مجھے 5 سال میں اتنا لرن کیا ہے کہ میری لائف کے اندر ہر آنے والے دن کے اندر ایک نئی چینج آتی ہے, اپ گریڈ ہوتا ہوں, اپ اسکیل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میں پہلے سوچتا تھا میں آج ڈفرنٹ سوچتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح جو بھی ریئلٹرز نئے آ رہے ہیں, الحمدللہ بہت اچھی انڈسٹری ہے, بٹ بہت ہارڈ ورکنگ انڈسٹری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹائم مینیج نہیں کر پائیں گے, آپ کو پیشنس نہیں ہے, آپ ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتے ہیں, تو دین تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. خیر صاحب, لاسٹ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ چیریٹی کی طرف بھی گئے ہیں. جب انسان کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر ایک وہ جو پورشن ہے وہ نیڈی پیپل کے لیے, لوکل ہاسپٹل کے لیے وہ بندہ رکھتا ہے. تو یہ کیسے خیال آیا اور لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں؟ جی دیکھیں, آئی تھنک ود بلیس آف اللہ, میں سب سے بڑی بات یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں آج ہوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوں. میرے اپنے اندر کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بلنٹ سچ ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک چیز ہے کہ کنسسٹنسی سے کام کیا, ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کی کرم نوازی ہے, اور اللہ کی کرم نوازی سب سے پہلے ہے, باقی سب بعد میں. ٹھیک ہے, اچھا چیریٹی کی طرف کیسے آیا کہ جب میری والدہ فوت ہوئی تو مجھے بڑا صدمہ پہنچا. 2009 میں پاکستان گیا, تو وہاں سے میں نے سوچا کہ یار بس زندگی یہ ہے, یہ قبر تھی سامنے, میری والدہ کو اس میں ڈال دیتے. میں نے کہا اس ماں نے مجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا, اور آج بس ختم ہو گیا. تو وہاں سے آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہوئی. چیریٹی کا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پہلے بھی پاکستان میں کچھ تھوڑا بہت کرتا تھا, لیکن واز ناٹ لائک دس, آرگنائزڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر میں نے آ کے ابھی والدہ کی چیریٹی بنائی یہاں پہ واپس آ کے, نسیمہ فاؤنڈیشن کے نام سے. اور پھر میرے واقعی آہستہ آہستہ میں دین کی طرف تھوڑا چلا, نماز کی طرف تھوڑا چلا. پھر میں دیکھا یار کہ مین چیز کیا ہے کہ میں, اللہ نے مجھے اگر اتنا بلیس کیا تو میں نے ابھی تک وہ جو ایک لیول تھا نا گیو بیک والا, وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آئی واز ناٹ دیئر. تو وہ چیز مجھے فیل ہونا شروع ہوگی. تو اس اب یہ ہو گیا تقریباً 6 مہینے سال سے الحمدللہ میں آفیشلی ایک قسم کا کہتے ہیں نا میدان میں کود پڑا ہوں. تو اب میں کود پڑا ہوں. میرا یہ ویژن ہے کہ مجھے سب سے بڑی چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم.
تو میں اپنی جو بھی ٹرانزیکشنز کرتا ہوں میں اس کے اندر سے ہر ٹرانزیکشن کا پورشن اپنی اس فاؤنڈیشن کی طرف ڈالتا ہوں, اور وہاں سے جہاں بھی کوئی بھی امیڈیٹ کاز ہوتا ہے, اچھا کاز ہوتا ہے جس میں نیڈ ہوتی ہے, میں وہاں جا رہا ہوتا ہوں. پہلے میں اب پاکستان کی طرف بھی کر رہا ہوتا تھا, اب یہ ہو گیا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں نے ود ان لوکل, مساگا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, یہاں پہ بھی پہلے میں سوچتا تھا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ امیر ہے, ٹھیک ہے, ان کو سوشل ویلفیئر ہے, سب چیزیں. پھر میں نے دیکھا یار ہم ادھر رہتے ہیں, ادھر سے ہی کماتے ہیں, تو ادھر ہی نہیں لگانا چاہتے. تو اب یہ ہے کہ میں تقریباً 6 مہینے 10 مہینے سے اب میں نے لوکل کازز پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی میں نے مساگا فوڈ بینک کی طرف ہم نے الحمدللہ پہلا فوڈ ڈرائیو کیا, تو آلموسٹ اپنی کمیونٹی سے $50,000-60,000 ہم نے جنریٹ کیا, انکلوڈنگ آورز ٹیم اینڈ آور وینڈرز, اور اپنے کلائنٹس بہت زیادہ اس میں انوالو ہوئے. اس کا ہم نے فوڈ خرید کے سارا جا کے فوڈ بینک کو دیا. اب یہ ہے کہ ٹریلیم ہاسپٹل کی طرف بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, کہ ہمارا ایز اے مسلم, کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار شاید خواجہ نے دیا. نو, دیٹس ناٹ مائی پرپز. اکثر لوگوں نے مجھے پوچھا لگتا ہے جی ہن تسی پالیٹکس ہی چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, میں نے کہا نو دیٹس ناٹ مائی انٹینشن, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ انٹو پالیٹکس. میں اپنی کوئی بھی کمیونٹی کا ایونٹ ہے, کوئی بھی لوگ ہیں, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایسے جیسے مجھے اللہ نے دیا ہے تو میرا کام ہے کہ اپنے لوگوں کی, اپنے جس طرح مجھے اللہ نے میری کمیونٹی نے میری مدد کی ہے. مجھے کس نے بزنس دیا؟ مجھے سب سے پہلے پاکستانی کمیونٹی نے بزنس دیا. میں آج تک یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ میں اپنی کمیونٹی کی وجہ سے پہنچا ہوں. تو سیم تھنگ آئی ہیو ٹو گیو بیک ٹو کمیونٹی, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی سے صاف کہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ کے ڈونیشن کی ضرورت ہے, مجھے آپ کے پیسے کی نہیں, مجھے آپ کی سپورٹ اور دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اب مجھے بلیس کرے, میرے اندر ہمت ہو, میں اور کام کروں, اور میں اپنی ایفرٹ سے اس میں اور اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو ایز اے ہم مسلم, ہم پاکستانی. وہ بولے کہ یار یہ پاکستانی لوگ ہیں, یہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے آئے. اس میں کیا ہے کہ میں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں, میں اپنے سوسائٹی کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اور میں اپنے ملک کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ وی لو پاکستان, ٹھیک ہے. ہمارے اندر کوئی, ٹھیک ہے, کبھی کوئی جسم بیمار ہوتا ہے, کوئی اچھا ہوتا ہے, ایک فیزز ہوتے ہیں, ٹائم ہوتے ہیں, لیکن ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا, اور اس چیز کے اندر ایز اے ہیومن ہمیں ایفرٹ کرنے. اور میری سب سے بڑی چیز ہے کہ کمیونٹی کے اندر کوئی بھی بندے ہیں جن کو گروپس ہیں جن کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ ضرورت ہے, آپ پلیز ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے سے ہو سکتا ہوگا, میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو پاسبل ہے انشاءاللہ وی ڈو. کیا سر یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا, کیسے مدد جو نسیمہ فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہے, لوگ کون ہیں جو آپ سے رابطہ کریں؟ ایک تو ڈونرز ہیں نا, تاکہ وہ آپ دیکھیں ڈونرز تو کیا ہو گیا, ڈونرز کو تو خود بخود اللہ تعالیٰ میں کہا ایک سسٹم ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی ایفرٹ ڈالتے ہیں, اپنا پیسہ ڈالتے ہیں کہ یار ہم نے دینا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ڈونرز. پھر دوسرا نسیمہ فاؤنڈیشن میں کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایڈمن فی 0 رکھی ہوئی ہے, وچ مینس کہ کوئی بھی پروجیکٹ یا کاز کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ میری بروکریج خود دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ڈونر, وہ بے شک میں ڈونر ہوں, میری ٹیم ممبر ہو, میرا کلائنٹ ہو, وہ جو بھی پیسہ دیتے ہیں وہ 100% آگے چلا جائے گا. جو ضرورت مند لوگ, جو ضرورت مند, بتائیے سر کیمرے میں بتائیے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ. ضرورت مند لوگوں کا یہ ہے کہ دیکھیں ڈزنٹ میٹر پاکستان میں آپ اپنے کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ کوئی ٹیوب ویل کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کوئی ٹیوب ویل کی ضرورت ہے, کہیں پہ مسجد میں کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی پہ بچوں کے اسکول کی کسی کو کنسٹرکشن کی ضرورت ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. کیونکہ جیسے میں نے بتایا میں ابھی بہت بڑے لیول پہ کام نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس لیول پہ کام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروجیکٹ اٹھاتے جاتے ہیں اور ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ملائی جاتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیلیور کرتے ہیں. ابھی ناٹ بگ لیول, لیکن الحمدللہ اتنا لیول ہے کہ ہم 1 سے 5, 1 سے 3, 1 سے 4 چیزوں پہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گئے. یہ آگے میرا پوری کوشش اور ایفرٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی کمیونٹی کی طرف فل جتنا بھی میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میری ایفرٹ اس میں ہوگی شامل. بہت شکریہ شاہد خالد صاحب, بہت ہی اچھا لگا, آغاز بھی اور انجام بھی, پروگرام کا اختتام جو ہے بہت ہی اچھا لگا. اللہ ہر شخص کو اسی قابل رکھیں, جو کامیاب ہیں وہ لوگوں کی کامیابی میں حصہ ڈالیں, لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے آگے لائیں, اور جو ضرورت مند ہیں ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی ہے تاکہ وہ بھی اچھی لائف, سہل لائف, آسان لائف گزاریں. یہی میرے خیال میں کریشن آف ہیومن جو ہے وہ یہ وجہ یہی ہے, ہمیں بنائی اس وجہ سے. بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین, شاہد خواجہ صاحب, بہت ہی اچھا لگا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے حوالے سے, بہت زیادہ معلومات ضرور آپ کو ملی ہوں گی. اور لاسٹ میں جو ایک انسانیت کی بھلائی کا جو چیپٹر انہوں نے شروع کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ خواجہ صاحب کو
اور اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں, جتنی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے چیریٹی کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے. کچھ نہ کچھ, یہ نہیں ہے کہ جی میں $10 دے سکتا ہوں یا میں $1,00,000 دے سکتا ہوں. کئی بار آپ کا میرا $10-20 جو ہے وہ $1,00,000-2,00,000 سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. چونکہ اگر میرے پاس $20 ہیں اور میں اتنے ہی میں دے سکتا ہوں, اور ایک بندے کے پاس $10,000 ملین ہے, وہ $1 ملین دیتا ہے, میرے خیال میں جو $20 ہیں اس کی زیادہ امپورٹنس ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اپنا خیال رکھیے گا, ان دوستوں کا, ان احباب کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. بدر منیر چودھری کو BMC لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, بدر منیر چودھری BMC لائیو سے آپ کے شہر میں اس سال کا سب سے بڑا شو ہونے جا رہا ہے, پاکستان میوزک فیسٹیول 2023 سہارا فار لائف, اور یہ ہوگا 11 مارچ کو CA سینٹر برمپٹن میں. بہت بڑی کاسٹ آ رہی ہے پاکستان سے. فواد خان, فہد مصطفیٰ, فرحان سعید, کبرا خان, ہانیہ عامر, فیصل کباڈیا, سونیا حسین اور ہردل عزیز, ابرار الحق. ٹکٹوں کے لیے وزٹ کیجئے ticketmaster.ca, اور اگر آپ کو VIP ٹکٹ چاہیے, اسپانسرشپ دینی ہے اس ایونٹ کو, تو ریحان صدیقی انٹرنیشنل پروموٹر سے رابطہ کیجئے 7135454115. پاکستان میوزک فیسٹیول 2023 سہارا فار لائف 11 مارچ کو CA سینٹر برمپٹن میں.